प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे समाजी सरगर्मियों के हवाले से। यूँ तो हम अमेरिका में देखते हैं कि अक्सर पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की जानिब से समाजी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ की या अगर हम बात करते हैं जनूबी एशियाई ममालिक की, तो इनमें बहुत से ममालिक ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं लोगों को वो मुहैया नहीं हैं। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जहाँ लोगों को इस वक्त और दीगर बहुत सारे मसाइल का सामना है, वहीं पर सेहत के जो बुनियादी उनको सहूलियात मिलनी चाहिए उसको भी बहुत सारे इस शोबे में मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेहत के हवाले से हम ये देखते हैं कि समाजी तंजीमों की जानिब से बहुत लिमिटेड या बहुत मुख्तसर काम किया गया है, जबकि अगर बात तालीम की जाती है, बात अगर खुराक की जाती है, तो इसके हवाले से हमें बेशतर NGOs या बेशतर ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करती हुई नज़र आती हैं, जो लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ दस्तरखानों का अहतमाम करती हैं या उनकी एजुकेशन के हवाले से कुछ इस तरह के स्कूल्स, कुछ इस तरह के तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया जाता है जहाँ पर मुफ्त तालीम बच्चों को दी जा सके। लेकिन जब बात सेहत की जाती है, तो सेहत के शोबे में हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है और सेहत के शोबे में बहुत मुख्तसर से लोग हैं जो समाजी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो सेहत के शोबे के हवाले से जो समाजी सरगर्मियों का सिलसिला इस वक्त जारी है, इसी पर हम आज के इस प्रोग्राम में कुछ बातचीत करेंगे कि सेहत की क्या सहूलियात इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुहैया की गई हैं, और इन सरकारी अस्पतालों में अगर कुछ तंजीमों की जानिब से उन सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए या मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए कुछ सोशल वर्क किया जा रहा है, तो वो किस तर्ज का है, किन डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, इन सोशल वर्क्स के तहत क्या क्या ऐसे काम हैं जो सर अंजाम दिए जा रहे हैं और किस तरीक़ाकार से लोगों की खिदमत की जा रही है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सदा, इसकी रूह रवां हैं जनाब डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनके समाजी कामों और सेहत की सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालाते हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी इस सदा वेलफेयर फाउंडेशन की रूह रवां हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। जिस तरह से हम सेहत की सरगर्मियों के हवाले से बात कर रहे हैं या मुफ्त सेहत की सहूलियात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हमें उन ममालिक में सर फहरिस्त नज़र आता है जहाँ पर लोगों को वो बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं हैं जो सेहत के शोबे में दीगर ममालिक में या फिर तरक्की याफ्ता अक़वाम में लोगों को दी जाती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में आपकी तंजीम के ज़ेर एहतमाम समाजी कामों का सिलसिला जारी है। आप थोड़ा सा ये बताइए हमारे देखने वालों को कि समाजी काम कितने अरसे से आप ये कर रही हैं, कितने अरसे से इन कामों से मुंसलिक हैं और आपके इदारे का जो मकसद है क़याम का वो क्या है? 36 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए सोशल वर्क, और आई एम अ डोनर माई सेल्फ। काफ़ी अरसे से आई स्टार्टेड विद बोरिंग्स एंड बस्तियों में बोरिंग्स करानी, राशन देने, और मेरे साथ कुछ ग्रुप लेडीज़ का था, और फिर डॉक्टर ज़ीनत इसानी के साथ और डॉक्टर IH भट्टी के साथ हमने जिन्ना में और NICH में काम शुरू किया। जिन्ना में सबसे पहले 1990 में मैंने वहाँ बोरिंग करवाई गायनी वार्ड में, जो कि 16 साल बाद उस वार्ड में पानी आया और हमने वहाँ की वॉशिंग हुई। ये डॉक्टर IH भट्टी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे जिन्ना के, उस वक़्त से हमने काम शुरू किया हुआ था। और मेरे साथ पहले दिन से जो साहिबा काम कर रही हैं वो ताहिरा जावेद हैं। वो समझ लें शी इज़ द बैकबोन ऑफ द फाउंडेशन, जो अब मेरी सदा फाउंडेशन है, जो कि डॉक्टर ज़ीनत इसानी के कहने पे मेरी मदर के डेथ के बाद उन्होंने मुझे जगह दी और फिर मैंने बनाई। Actually, I was not satisfied with all the NGOs
یا وہ لوگ جو کہ ادارے بنا کے اور فنڈز لیتے ہیں، تو میں نے پھر پرسنلی خود ہی لوگوں کے کام کرنا شروع کیا، اور جو مجھے فنڈز دیتے تھے میں نے کبھی بھی جب ادارہ بننے سے پہلے کبھی بھی کسی سے پیسے میں نے ہاتھ میں نہیں لیے. میں ان کو گھر سے جا کے پک کرتی تھی لیڈیز کو، ان کو لے کے جاتی تھی ہاسپٹل، جو ہاسپٹلس کی ریکوائرمنٹس ہوتی تھی وہ ان کو بتا دی جاتی تھی، وہ ان کائنڈ میں یا کیش میں جس نے بھی دینا ہوتا تھا وہ دیتے تھے. سیمی جمالی بھی اس وقت جنا میں تھیں، اس وقت سے میں تقریباً 32 ایئرز ہو گئے میں ان کو جانتی ہوں، اور انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے کفن کی چادریں مانگی تھیں ایمرجنسی کے لیے. پھر بعد میں کیونکہ میرے ماموں کی ٹیکسٹائل مل تھی تو بڑی ہائی کوالٹی کی کفن کی ہم چادریں دیتے تھے. تو دین شی سیڈ کہ فوزیہ از بیٹر ڈونٹ گیو می دس، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پلفریج ہوتا ہے ہر چیز کا، وہاں چوری ہو جاتی تھیں. تو پھر ہم نے کورا لٹھا دینا شروع کیا، اور سیمی جمالی کے ساتھ کافی عرصہ ہم کام بھی کرتے رہے. پھر جنا میں ہی کینسر وارڈ بھی ہم لوگوں نے، میری ایک ڈونر ہیں جو کہ ڈائریکٹر بھی ہے ہماری فاؤنڈیشن کی، آمنہ اشرف، انہوں نے 5 کروڑ کا کینسر وارڈ بھی بنایا جنا کا. فوزیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے کے تحت کون کون سے ایسے کام ہیں جو سر انجام دیے جا رہے ہیں، یا کس طرح سے یہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمات انجام دے رہا ہے، کن کن شعبہ جات میں صحت کے لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ آئی کیئر سوسائٹی بنی تھی، ڈاکٹر صالح میمن، ڈاکٹر طارق عزیز، ان لوگوں نے جنا میں بنائی تھی. اس وارڈ میں بھی ہم نے بہت کام کیا. ان دا مین ٹائم میری 1991 میں میری ڈاکٹر زینت ثانی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. وہ میری بیٹی کی ڈاکٹر بھی تھیں، پیڈیٹیشین، اور جنا میں NICH میں بھی کام شروع کیا، ڈسٹ بن سے، چادروں سے. 95 میں انہوں نے ریکویسٹ کی مجھے کہ فوزیہ وی نیڈ اے بلڈ بینک ان NICH، کیونکہ ہمیں ڈفرینٹ بلڈ بینک سے یا جنا سے یا دوسری جگہوں سے لینا پڑتا ہے. تو پھر ہم لوگوں نے، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور یہی جو طاہرہ جاوید کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ہم دونوں نے مل کے کہا کہ ٹھیک ہے، نیت اللہ دیکھتا ہے، اور وی اسٹارٹڈ ریزنگ فنڈس. اس زمانے میں ہم نے 20 لاکھ روپے میں ہم نے یہ بلڈ بینک بنایا تھا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تک وہ چل رہا ہے. اور اب وہ 2.5 سے 3 کروڑ ہمارا ایکسپینس ہے تقریباً سال کا، اور وہ 100% فری ہے. اور صرف ہم بلڈ دیتے ہیں NICH کے بچوں کو، باہر ہم بالکل بلڈ نہیں دیتے. ڈاکٹر زینت ثانی کے ساتھ جب 2000 میں انہوں نے مجھے جگہ دی جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی، اور کہا کہ تم اپنی فاؤنڈیشن بناؤ اینڈ یو اسٹارٹ ورکنگ ہیئر. تو صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی 2001 میں. پھر پراپر رجسٹریشن ہوئی. بلڈ بینک پھر ہم نے صدا کے انڈر لیا، جو کہ ہم پہلے نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن فنڈنگ ہم اس کی پوری کر رہے تھے. ڈاکٹر زینت ثانی نے پورا TB کا پروجیکٹ ہمیں دیا. نیونیٹل یونٹ پاکستان کا سب سے بڑا یونٹ ڈاکٹر زینت ثانی نے بنایا، تو وہ بھی ہم نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کی. لائف سیونگ ڈرگس، ڈسپوزیبلس، اور جو بھی انکیوبیٹرز جیسے ڈونرز دے جاتے تھے وہ بھی ہم نے ان کو دلوائے کافی. اس وقت بہت چھوٹے پیمانے پہ انہوں نے کیا تھا، آج تو وہ ماشاءاللہ 70-80 انکیوبیٹرز کا، اور بہت زیادہ وینٹیلیٹرز بھی ہیں وہاں پہ. ابھی بھی ہم نے وہاں سٹاف دیا ہوا ہے، اور لائف سیونگ ڈرگس، ڈسپوزیبلس ہم دے رہے ہیں. اس کی مینٹیننس بھی ہم کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے. اس میں اور بھی کچھ مطلب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ہم اتنا تو نہیں کر رہے لیکن کر رہے ہیں کافی حد تک. بلڈ بینک میں 100% ہم کر رہے ہیں. TB کا ہم نے اب کم کر دیا ہے. کم کیا کر دیا ہے، بیسکلی اب تو ورلڈ TB پروگرام گورنمنٹ کر رہی ہے، تو ہم نے اپنا وڈرا کر دیا کیونکہ گورنمنٹ سے سب میڈیسنس آ رہی ہیں. ڈاکٹر سمرا وہاں پہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کلف پیلٹس کا بھی کرتے، جو بچے پیدائشی جن کا تعلق نہیں ہوتا، اور ان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی 4، 5، 6 سرجریز ایج وائز ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ تھا پیڈیاٹرک کارڈک سرجریز ڈاکٹر نجمہ پٹیل کے ساتھ، جو کہ NICVD میں تھا، لیکن اب وہ کیونکہ ریٹائر ہو گئی ہیں تو اب وہ ہم نہیں کر رہے. لیکن وہ
اب وہ ضیاء الدین میں گئی ہیں، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ ود دا ضیاء الدین ہاسپٹل کہ وہاں پہ اسی پیٹرن پہ ہم وہاں پہ بھی بچوں کی کارڈیک سرجریز کرا سکیں. اس میں یہ تھا کہ جیسے 25,000 30,000 50,000 جو بھی بچے کا ایکسپینس آتا تھا، بہت لمیٹڈ ہم ان کی بھی کنٹریبیوشن پیرنٹس کی کرواتے تھے تاکہ دے شوڈ ریئلائز کہ ہر چیز فری نہیں ہے. تو ان کو پھر درد بھی ہوتا تھا، وہ ٹائم پہ بچے کو لے کر بھی آتے تھے. وہ بھی ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. آرٹیفیشل لمبس ہم سول ہاسپٹل میں کراتی ہیں. اس میں میجر کنٹریبیوشن طاہرہ جاوید کی ہے. جو بھی آرٹیفیشل لمبس کے پیشنٹس آتے ہیں یا وہاں سے ریکویسٹ آتی ہے تو اس کی فنڈنگ تقریباً ساری طاہرہ جاوید ہی کرتی ہیں. اسی طرح ہمارا جو بلڈ بینک ہے، اٹس وی آر گیونگ بلڈ ٹو دا ہول ہاسپٹل، جس کے اندر کینسر وارڈ ہے. آج اگر ہم پلیٹلیٹس اور ہول بلڈ دینا چھوڑ دیں کینسر وارڈ کو تو وارڈ نہیں چل سکے گا، کیونکہ بیسکلی کینسر کے جو بچے ہیں ان کو پلیٹلیٹس ہی چاہیے ہوتے ہیں اور 100% فری ہم دے رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے جتنے بھی بچے آتے ہیں NICH میں ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو بھی ہم بلڈ دے رہے ہیں. اب سلولی گریجولی اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس سسٹم کو تھیلیسیمیا کے، کہ اس کی رجسٹریشن ہم پہلے بھی ہم کر رہے تھے، اب ذرا اور آرگنائز طریقے سے کر رہے ہیں. اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ تھیلیسیمیا میں ایک پراپر سیٹ اپ ہمارا بن جائے. اس کے لیے ظاہر بات ہے فنڈس چاہیے. اب صرف بلڈ بینک کو چلانے کے لیے 2.5 سے 3 کروڑ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اتنا کچھ کام آپ کے ادارے کے تحت کیا جا رہا ہے، تو ان تمام کاموں کے لیے اخراجات کہاں سے مینیج کرتی ہیں، اور آپ کو ان اخراجات کو پورا کرنے میں کن کن لوگوں کی جو اس وقت مدد ہے وہ حاصل ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی معاونت سے آپ یہ تمام تر سرگرمیاں سر انجام دیتی ہیں؟ میری 80% ڈونرز لیڈیز ہیں، اور یہ بہت بڑا میرے لیے ایک آنر ہے کہ لیڈیز اتنا آگے بڑھ کے میرا ساتھ دیتی ہیں. اور ظاہر بات ہے پہلے جو نہیں ٹرسٹ کرتے تھے، میری فیملی کو نہیں جانتے تھے کہ وچ فیملی آئی بلونگ، تو اس لیے وہ تھوڑے سے ہیسیٹیٹ ہوتے تھے. لیکن آہستے آہستے جو 10 دیتے تھے وہ 1 لاکھ دیتے ہیں، جو 1 لاکھ دیتے تھے وہ 2 دے رہے ہیں، اور جو 2 دیتے تھے اسی طرح جس کو کہتے ہیں کنویں میں قطرہ قطرہ ڈلتا رہا. تو آج یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں اور لوگ چاہیے، ہمیں اور ڈونیشنز چاہیے، زکوٰۃ چاہیے. اور رمضان کے لیے میں اپیل کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہی ایک پیریڈ ہوتا ہے جس سے ہم پورا سال ہم گزارتے ہیں. اور ایک مشن ہے زندگی کا کہ اب تو میرے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، اور یہ کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. تو میں تو چاہوں گی کہ اس میں میکسیمم جتنا میں کنٹریبیوٹ کروں، پرسنلی بھی کرتی ہوں، میری فیملی کرتی ہے، میرے فرینڈس، میرے ریلیٹیوز، ایون مائی نیبرز، ایوری بڈی از ڈونیٹنگ. مائی ڈاٹر، مائی نیویو، سب کرتے ہیں اس میں. اور ایک مشن ہے، جب تک زندگی ہے اللہ چلا رہا ہے. کوشش ہوگی کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں. اور ایز سچ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی فنڈس نہیں لیے. صرف ایک دفعہ کمیونٹی سروس ڈیولپمنٹ والوں سے ہم لوگوں نے اپلائی کیا تھا، تو ان سے ہم نے سینٹرفیوج مشین ہم نے ان سے کہی تھی ہمیں چاہیے، وچ واز ویری ایکسپینسو. تو انہوں نے کچھ اماؤنٹ دیا تھا، اس میں ہم نے خود اپنا بھی ڈال کے وی باٹ دیٹ مشین. جرمن کاؤنسل جنرل نے بھی ہمیں 1 ملین دیا تھا، ایک اسپیشل فریج ہوتا ہے بلڈ بینک فریج، اس کے لیے. اسی طرح الحمدللہ لوگ آگے آتے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ کی وجہ سے اور جو حالات ہوئے ہیں ڈالر کی پرائس چڑھنے سے، تو کافی ہمیں ایشوز آ رہے ہیں. آئی ول بی گریٹفل ٹو ایوری بڈی ہو کین کم فارورڈ اینڈ ہیلپ اس آؤٹ and support our foundation and for the sake of this country's children. فوزی صاحبہ یہ بتائیں کہ کار خیر کے ان کاموں میں آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور آپ ان کے حل کے لیے کیا چاہتی ہیں؟ تو بلڈ کیمپس میں بھی ہمیں ہیلپ چاہیے، اور وہ دوسرے اتنے بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں لوگوں کے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم، اور ان کے بہت کنیکشنز ہیں. تو وہ ہم لوگ جب تک پہنچتے ہیں وہ لوگ پہلے لے چکے ہوتے ہیں بلڈ.
تو ہمیں اس چیز میں کافی سیٹ بیک آتا ہے. ہم نے ہاسپٹل میں بھی کیمپس لگانے کی کوشش کی, اس میں بھی ہر ایک نہیں آ سکتا. مطلب اب یہی ہے کہ ہمیں اس وقت رمضان کے لیے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ لائف سیونگ ہیں ان بچوں کے لیے جو کہ ایسٹ ہے ہمارے ملک کا. آئی بلیو لوگ ایجوکیشن میں بہت کام کرتے ہیں اور ضرورت ہے, لیکن بچے کی ہیلتھ ہوگی تو آپ اس کو ایجوکیشن دیں گے نا. اور آپ جتنا ہمارا بجٹ ہے NICH کے ان پروجیکٹس کے لیے, اس میں ہم کم از کم 100 اسکول چلا سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بچوں کی ہیلتھ پرائیورٹی ہے. وی گیو مور امپورٹنس ٹو چلڈرن ہیلتھ, کیونکہ ہماری قوم کے بچے ہیلدی ہوں گے تو آگے ہماری قوم بڑھے گی نا. اور اس وقت کوئی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اٹس ناٹ اے جوک. اچھوں کے میں نے دیکھے برے حال ہو جاتے ہیں. انفیکٹ ہمارے اپنے ڈونرز جو بہت ویل آف لیڈیز تھیں, دے ور بینکرپٹ بیکاز آف دیئر ٹریٹمنٹس, جو کہ 5-6 لاکھ روپیہ ہر 3 مہینے بعد ہمیں دیا کرتی تھیں. لیکن I know them that ultimately I personally had to help those people and it is very painful, believe me it is very painful. تو آپ یہ سوچیں کہ ان غریب بچے جو کہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے سندھ کا, پورے پاکستان کا, یہاں پہ صرف کراچی کے پیشنٹس نہیں آتے, یہاں سے بلوچستان کے, انٹیریئر سندھ کے, even from northern areas, even some patients they come from Gilgit Baltistan. اچھا, اکثر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کی حالت زار اور وہاں کی صورتحال بہت ابتر ہے, اور اکثر و بیشتر کچھ مناظر بھی ہمارے سامنے اس طرح کے آتے ہیں کہ جس سے اس گمان کو جو ہے وہ یقین کی صورت مل جاتی ہے, لیکن جو وہاں جانے والے مریض ہیں ان کو پراپر ڈیل نہیں کیا جاتا. کیا واقعی ایسا ہے کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں صورتحال خاصی ابتر ہے, یا کچھ ایسے سرکاری اسپتال جہاں پر سوشل ورک کا سلسلہ جاری ہے وہاں کی سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے؟ مجھے 36 ایئرس ہو گئے ہیں ان گورنمنٹ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے. یہ کہنا کہ یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہزاروں لوگ آتے ہیں اور لاکھوں آتے ہیں اور لاکھوں یہاں سے فائدہ اٹھا کے گئے ہیں. پھر سفارش کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی سفارش سے فوراً جلدی ہو جائے. ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتی ہوں, گھنٹوں بیٹھتے ہیں, 1-2 ہفتے کے بعد کی اپوائنٹمنٹس ملتی ہے, ہزاروں روپے فیسیں بھی بھرتے ہیں, کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں ہے, وی ویٹ فار آر ٹرن. بٹ یہ جو کانسیپٹ ہے نا لوگوں کا, یہ بھی ہمیں ان کے دماغوں سے نکالنا ہے کہ نہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز آر ڈوئنگ گڈ ورک, اور یہاں پہ اگر ٹھیک ہے آپ سفارش سے تو آپ آگے چلے جائیں گے, ہم اگر کسی بچے کو جلدی بھی دکھوا دیں گے, لیکن آپ کسی اور کا حق مت لینے کی کوشش کریں. اب مجھے جیسے فون آ جائے گا رات کو کہ جی وہ بچہ سخت بیمار ہے, اس کو انکیوبیٹر چاہیے. I try to make them understand میں کسی اور کے بچے کی زندگی رسک میں ڈال کے اس کو انکیوبیٹر سے نکال کے آپ کے بچے کو نہیں ڈال سکتی. خدا نہ خواستہ کسی بچے کی ڈیتھ ہوگی, اگر کوئی بچہ ڈسچارج ہوگا, انکیوبیٹر خالی ہوگا, فرسٹ پرائیورٹی پہ آئی ول ٹرائی کہ آپ کا بچہ داخل ہو جائے. تو یہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے بچوں کی زندگی کے لیے, ہمیں اپنے پیرنٹس کا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہے, ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کافی تنظیمیں اس وقت ہمیں پاکستان میں سرگرم نظر آتی ہیں, کام کر رہی ہیں, لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اب بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس حوالے سے لا علم ہے اور وہ شعور بیدار نہیں ہو سکا ہے جو اس مرض یا اس بیماری کے لیے لوگوں میں اجاگر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ کا جو ادارہ ہے یا آپ کی تنظیم ہے وہ اس تھیلیسیمیا کے مرض کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تھیلیسیمیا کے لیے چاہیں گے کہ ہمیں اس کے اوپر کافی کام کرنا ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کہ بھئی پیرنٹس جو ہیں بچوں کے ٹیسٹ کرائیں, ان کی ٹریٹمنٹس کرائیں, اور شادی جو ہے جو فرسٹ کزنز اور میرجز میں نہ کریں, کیونکہ یہ ڈیزیز اب بہت زیادہ پاکستان میں ہو گئی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کوئی اتنی آسان نہیں ہے اور کافی ایکسپینسو ہے, اور پھر ہر وقت بلڈ بچے کو لگتا ہے, تو بچے کو اذیت کیوں دینی. تو بہتر ہے کہ جو بڑے ہیں خاندان کے وہ اس چیز پہ احتیاط کریں کہ یہ آگے کی آنے والی نسلوں میں یہ چیز نہ بڑھے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے، کچھ مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک لیں گے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں صحت کی سہولیات اور صحت کے شعبہ جات میں سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے یا سوشل ورک کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور کس طرح سے لوگوں کی جو ہے وہ مفت علاج کی سہولیات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجام تک پہنچائی جا رہی ہیں، یا لوگوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیں کہ کافی تفصیل سے آپ نے اب تک اپنی تمام تر سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو صحت کے شعبے میں ان سماجی کاموں کا خیال کیسے آیا جو بہت کم دیکھا جاتا ہے؟ میری لائف میں ایک مس ہیپ ہوا تھا، اینڈ اس کے بعد آئی سیڈ انسٹیڈ آف سٹنگ ایٹ ہوم اور میں روؤں اور ڈپریشن میں چلی جاؤں، آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں لوگوں کو ہیلپ کروں اور لوگوں کے آنسو بجھاؤں۔ اور تو اس طرح میں نے پھر بستیوں میں جانا شروع کیا، لائنس کلب بھی تھی، ان کو بھی میں نے ممبر بنی، ان کے تھرو بھی کچھ لنکس بنے، اور بھی چیزیں تھیں اس طرح۔ تو یہ کہ کچھ لیڈیز کا گروپ بھی تھا ہمارا، پھر پروین مگڈا بھی اس میں تھی، طاہرہ جاوید، بڑے اچھے لوگ۔ پھر لائنس کے تھرو مجھے نگہت جاوید ملی، طلعت ملی، منور ملی۔ کراچی میں آپ یہ تمام تر سروسز دے رہی ہیں مختلف سرکاری اسپتالوں میں، اور جن اسپتالوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر آپ کو ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے ان کاموں کے ساتھ، لیکن کیا آپ اس کام کو مزید بڑھانے کی خواہش مند ہیں کہ جو اور دیگر شہر ہیں پاکستان کے، یا اور دیگر سرکاری اسپتال ہیں مختلف شہروں میں، وہاں پر بھی علاج معالجے کی غرض سے آنے والے لوگ ان خدمات سے مستفید ہو سکیں جو آپ کے ادارے کے تحت دی جاتی ہیں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ انسان کی ہیلتھ ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے، تو جتنی چادر ہے اسی میں رہیں اور اچھا کریں اور بہتر کریں، کیونکہ ہمارا یہ بزنس نہیں ہے، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لمیٹڈ کام ہوگا تو اس کو بہت اچھے سے طریقے سے کر لیں گے۔ اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے دیکھیں ہم سب کی ایجز ہو گئی ہیں، اور ینگ جنریشن جو آج کل ہے ان کا کانسیپٹ اس طرف اتنا نہیں ہے، دے آر انٹو ایجوکیشن، اور وہ زیادہ اپنی جس کو کہتے ہیں اپنی فیوچر کا، اپنی جابس کا، اس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اسکول اور کالجز کے بچے آتے ہیں کمیونٹی سروس کے لیے، کیونکہ ان کو باہر ایڈمیشنس چاہیے ہوتی ہیں، وی ٹرائی ٹو موٹیویٹ دیم، بٹ فار اے ویری لٹل ٹائم وہ آ کے کر جاتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ ہم لوگ ساری ایج کے ہو گئے ہیں، سوچ تو بہت ہے کہ بھئی ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن ہیلتھ نہیں اب اجازت دیتی۔ اور جتنا بھی ہمارا لیڈیز کا گروپ ہے سب آگے پیچھے اسی ایج کی ہیں جس ایج کی میں ہوں، تو کیا کہہ سکتے ہیں مطلب ایکسپینڈ تو کرنے کو دل چاہے گا، لیکن ہیلتھ اور ایج نہیں اجازت دیتی۔ اگر یہ تھیلیسیمیا کا ہی میرا پروجیکٹ اگر بن جائے NICH میں، تو یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کو ہم نے ایک پورا سیٹ اپ اور ایک پورا سب بنا لیا ہے، اور اس میں بلڈ کی بہت ضرورت ہے، پھر آگے جا کے ان کی ٹریٹمنٹ کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو بلڈ بینک کے لیے ابھی کوئی ایک نئی ٹیکنالوجی نکلی ہے کہ ریڈیشن پاس کرتے ہیں تھرو دا بلڈ، اور وہ نیونیٹل کے اور
کینسر کے بچوں کو اگر وہ دیا جائے تو اس میں کسی بھی قسم کی انفیکشن ریٹ، آئی ریئلی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ، یہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دس، تو اس کے اوپر بھی ہمیں ظاہر بات ہے وی نیڈ سپورٹ فرام ادر پیپل اینڈ فرام ڈونرز۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کے ٹیم ممبرز بھی اب چونکہ ایک عمر کو پہنچ چکے ہیں، خاصے ایجڈ ہیں، اور آپ کو بھی کچھ ہیلتھ ایشوز کا سامنا ہے، لیکن کیا آپ کی فیملی میں اس کام کو بڑھانے کا کوئی خواہش مند ہے، یا کوئی ایسا جو چاہے کہ آپ کی اس کار خیر کی جو ایک سچویشن ہے اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں اور آگے آنے والے دنوں میں جو آپ کا یہ ادارہ ہے وہ اور دیگر لوگوں کے بھی اسی طرح کام آ سکے؟ میری بہن کے بیٹے میں ہے، لیکن ہی از اے لاہور، بیٹی میں بھی ابھی تو اپنے وہ کام میں اتنی مصروف ہیں، بچوں میں مصروف ہیں، اپنی بزنس میں بھی آگے جا کے ہو سکتا ہے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، اور کچھ کہہ نہیں سکتے اب، جب تک میری تو یہ دلی خواہش ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، اور جتنی ایلمنٹس ہیں مجھے، اور اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں یہ صرف میرے پیرنٹس کی اور لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ کے بعد، کہ آئی ایم اسٹل ورکنگ اینڈ آئی ایم اسٹل ان موومنٹ۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اور یہ صرف دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو چلاتا ہے، اور اللہ ہی آئی تھنک اگر چاہے گا تو وہ کسی کو آگے لے آئے گا کہ صدا کو وہ آگے چلائیں۔ اچھا، پرائیویٹلی تو لوگ آپ کے اس کار خیر کے لیے مدد کرتے ہی ہیں، لیکن کیا آپ حکومتی سطح پر بھی اس کام کی معاونت کی خواہش مند ہیں کہ آپ کو آپ کے ادارے کے لیے یا جو آپ کی خدمات ہیں، جو سروسز ہیں لوگوں کو مفت علاج معالجے کی، اس میں کچھ سپورٹ کی جا سکے، کوئی آپ کو اس طرح سے کوئی سرکاری سطح پر کوئی ہیلپ کی جا سکے؟ آپ کیا اس سلسلے میں چاہتی ہیں؟ بیٹا کوشش بہت کی ہے، ظاہر بات ہے وہ ہائی فائی لوگ ہوں گے تو ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، لیکن بس ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، بیٹا میں نے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا، میں صرف اللہ کے پیچھے بھاگتی ہوں، اور جہاں میرے فنڈز کم ہوتے ہیں میں 2 نفل حاجت پڑھتی ہوں، اور طاہرہ بھی یہی کرتی ہیں، اور الحمدللہ دوسرے دن صبح ہمارے پاس فنڈز آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے ہوئے ہے کہ ہم نے کوئی پروجیکٹ، جیسے یہ میں آپ کو بتاؤں پیڈیاٹرک کارڈک سرجریز کا، ایون فار دا بلڈ بینک وی نیور ہیڈ اینی مائی فنڈس فار دیٹ، اور طاہرہ نے مجھے ایک بات کی کہ فوزیہ اگر اللہ نے ہم سے یہ کام لینا ہے نا، تم صرف نیت ہے نا تمہاری، تم شروع کر دو، اور یہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی اگر نیت صحیح ہے آپ کو اللہ سے خود ہی مدد ملتی ہے، اور اللہ آپ کی خود ہی مدد کرتا ہے، اور لوگ خود آگے آتے ہیں۔ یہ بہت اسٹرانگ بلیف ہے میرا اس بات پہ، کیونکہ اللہ نے آپ نے نیت آپ کی اگر صحیح ہے نا، اور آپ کی واقعی میں لگن ہے، تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ آئی ہیو اسٹرانگ بلیف ان دیٹ۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان میں سوشل ورک یا سماجی کاموں کے لیے تنظیموں کی ایک طویل فہرست دیکھی جاتی ہے، لیکن انہی میں سے کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو کار خیر کے نام پر صرف پیسہ بناتی نظر آتی ہیں، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اب لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ان تمام تر سوشل ورکس پہ سے یا سماجی سرگرمیوں پہ سے، سماجی خدمات پہ سے جو ہے وہ خاصا کم ہو چکا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہو یا ایسے اور دیگر ماہ مقدس ہوں، کہ محض ان مخصوص دنوں میں ہی، پورے سال کے بجائے محض ان چند دنوں میں ان کاموں کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، اور پورا سال یہ تمام تر چیزیں ہمیں کنٹینیوشن میں نظر نہیں آتی۔ بیٹا یہ آپ بالکل، اور میں نے کیوں ادارہ بنایا، اس لیے بنایا کیونکہ میرے فنڈز مس یوز ہو رہے تھے۔ سو آپ دیکھیں نا، ہم جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں، ہم نہ تو کوئی ٹرانسپورٹیشن کا لے رہے ہیں، نہ پیٹرول کا لے رہے ہیں، نہ اپنی کوئی اور ایکٹیویٹیز کا لے رہے ہیں، فنڈ ریزرز کرتے ہیں، تو اس میں بھی میں خود پرسنلی میرے اپنا بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے جس میں میں ڈال رہی ہوتی ہوں اس فنڈ ریزر میں، اور اگر کوئی وہ بالکل ہی اس میں لاس ہو رہا ہو تو وہ بھی لاس میں خود اپنی جیب سے پورا کرتی ہوں۔ وی ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ فرام آور فاؤنڈیشن، اور ہمارے اکاؤنٹس 100% ٹرانسپیرنٹ۔ جس وقت جس نے آ کے دیکھنا ہے ہمارے اکاؤنٹس آ کے دیکھیں، وی آر، کوئی گرے چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی، ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ۔ اور مطلب ابھی ہم نے کووڈ کی وجہ سے، فنڈس کی کمی کی وجہ سے، ہم نے اسٹاف بھی اپنے آفس کا کم کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں واپس
اس کو سیٹ اپ کو صحیح کرنے کی. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے کام. لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کا ان پٹ چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کی ٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے. اور دیکھیں سینگ از بلیونگ. جب تک کوئی آ کے دیکھے گا نہیں تب تک اس کو یقین نہیں آئے گا کہ ہاں یہاں کام صحیح ہو رہا ہے. ایسے تو نہیں بیٹا, ہم 36 سال سے ان ہاسپٹلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تو کر رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹرز بھی, اور اب یقین جانیں حالانکہ ان ہاسپٹلز میں پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے سیٹ اپ, لیکن آج تک مجھے کسی پارٹی کے ورکر نے تنگ نہیں کیا. آج تک مجھے کسی ہاسپٹل کے ورکر نے نہیں تنگ کیا. ڈاکٹرز نے ایک سے اچھی رسپیکٹ ہمیں دی. جب بھی ان کو ہم نے فنڈ ریزر کے لیے کہا کہ آپ آ کے بتائیں کہ واٹ وی آر ڈوئنگ, یا ان کے ہمیں میسیجز چاہیے ہوتے ہیں, دے آر آلویز دیر. اور یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ان گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بیٹھ کے کام کرنا اور رسپیکٹ لینا, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا کرم ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جو لوگ اس کار خیر میں آپ کی مدد کرنا چاہیں یا آپ کے ادارے کے لیے کچھ فنڈز جنریٹ کرنا چاہیں یا کچھ سپورٹ کرنا چاہیں آپ کے ادارے کو, تو انہیں کیا کرنا ہوگا, ان کے لیے آپ کیا گائیڈنس دیں گی؟ ہماری ویب سائٹ بھی ہے اور ہمارے نمبرز ہیں 021-3565-7633 اور دوسرا نمبر ہے 021-569-3274. صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن بیسڈ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ وچ از اے گورنمنٹ ہاسپٹل, اور اس نیئر اپوزٹ کارڈیو ویسکولر اینڈ بفور جنا ہاسپٹل, اور اٹس اے 600 بیڈڈ ہاسپٹل. ان کی او پی ڈی بہت بڑی ہے. اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہے ہمارا اور انسٹاگرام پہ بھی ہے. یو کین سی دا اکاؤنٹس. اینڈ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو, ای میلز ہیں ہماری, اس میں ای میل بھی اگر کوئی کرنا چاہے اس کے تھرو بھی وی کین آنسر یو کہ بھئی کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے آپ کا. اور اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے پاکستان, اف دے وانٹ ٹو کم اینڈ سی آر پروجیکٹس, وہ بھی آپ ہمارے فون پہ کال کر کے آ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. 9 to 5 ہمارے آفس کھلا ہوتا ہے ریگولرز ڈیز میں. رمضانوں میں 8:30 سے 3:30 تک ٹائمنگز ہوتے ہیں ہمارے. تو سنڈے از آف. تو جو بھی آگے آئے ہماری ہیلپ کرے, ول بی گریٹفل فار دا سیک آف دا فیوچر آف آر پاکستان چلڈرن. یہ بہت ضروری ہے. اور ایجوکیشن یس, بٹ ہیلتھ از مور امپورٹنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, صدا ویلفیئر ٹرسٹ کی ہمارے ساتھ موجود تھیں چیئر پرسن, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ادارے کے قیام کا دراصل مقصد کیا ہے, کہاں پر کن اسپتالوں میں کس طرح سے ان کے ادارے کے تحت لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, اور فری آف کاسٹ لوگوں کو یہ تمام تر چیزیں فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کسی بھی ملک کی حکومت کا کام ہوتا ہے. لیکن چونکہ حکومت پاکستان کو اور دیگر بہت سے مسائل کا سامنا ہے, تو شاید لوگوں کو صحت کی یا علاج معالجے کی وہ سہولیات فراہم نہیں کی جا سکی ہیں جو بنیادی ضروریات میں سے ایک سمجھی جاتی ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.